अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज हमारे रियल पाकिस्तानी पाकिस्तान की नामवर और मुमताज़ सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं ये भी बताती चलूं कि मैं जिस जगह पर मौजूद हूं यहीं पे इन्होंने अपने निजी चैनल पर करंट अफेयर्स का लाइव शो किया था, जिस शो का नाम है दो टोक। वैसे वो नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे अपनी सहाफत की वजह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, कैसे हैं आप? मुजाहिद साहब, नो डाउट पूरा पाकिस्तान जानता है कि आपकी जो खिदमात हैं और आप सहाफत से वाबस्ता हैं, लेकिन आज हम कुछ और जानने के लिए आए हैं। पहली बात आप मुझे ये बताएं कि हम बोलते हैं मुजाहिद, मैंने तो आते ही पूछा था कि ये मुजाहिद नाम किसने रखा था, सिलसिला कहाँ से था, क्या सोचा था कि आपने कहा कि भाई मुझे इस मिशन में, इस सहाफत से अपने सफ़र का आगाज़ करना है? एक तो इस पर इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हम कोई 14 साल 15 साल पहले पहली बार जब मुशर्रफ दौर में सहाफ़ियों की आमद-ओ-रफ़्त इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल हुआ, तो हिंदुस्तानी सहाफ़ी पाकिस्तान आए और हमें मौका मिला, जिनमें 8-9 सहाफ़ियों में मैं भी था। लाहौर से अमृतसर, अमृतसर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर। और श्रीनगर में जब मुझे याद है कि हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से मिलने जा रहे थे, तो किसी ने मुझे दूर से पुकारा मुजाहिद, तो हम लोग चौंक पड़े, क्योंकि वो तो कश्मीर में और श्रीनगर में कोई मुजाहिद हो तो उस पस मंज़र में ले रहे थे। अब खैर कुछ समझ में ना आए क्या करे, खैर वो कुछ हम लोग हंसने लगे। तो किसी ने कहा कि ये मुजाहिद नहीं है, दरअसल ये मुजाहिद बरेलवी हैं और सहाफ़ी हैं। तो मुझे बेसाख्ता ये याद आया कि कश्मीर के हवाले से। और अब आप देखिए कि मैं ये याद आया कि यानी उस कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि आप श्रीनगर या जम्मू या वहाँ जाके वहाँ के रहनुमाओं से मिलेंगे। तो ये ऑनर भी हासिल हुआ। आप खिदमत ना कहें, मैं तो एक हम्बल सहाफ़ी हूँ। और नाम में क्या रखा है, नाम आमतौर पर होता ही है कि वालिदैन रख देते हैं। माशाल्लाह से अब ऐसी ऐसी जगहों पे गए, ऐसे ऐसे मुल्क गए जहाँ पे किसी भी सीनियर सहाफ़ी का पहुंचना ज़रा मुश्किल ही होता है, और अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी चीज़ों में इज़्ज़त भी अता फरमाई। जिस तरह से मैं अगर 1979 में जाऊँ, जब अफ़गानिस्तान में रशिया के साथ जंग छिड़ी थी, अब पहले जर्नलिस्ट थे जो वहाँ की चीज़ों को आपने रिपोर्ट किया, इसकी रिपोर्टिंग की, उसको उस चीज़ को कवर किया। जो PTV है, इसको मैं मदर ऑफ़ ऑल TV कहता हूँ। तो उससे जो लोग निकले हुए थे, जैसे जो जिस पहले चैनल को मैंने ज्वाइन किया, वो गज़नफ़र साहब थे, और वो PTV उन्होंने मशहूर ज़माना ड्रामा वारिस किया था, फिर चैनल चलाया। तो आप बेशतर लोगों को देखेंगे बड़े बड़े चैनलों में आज, यानी जो अवलीन दौर के, वो कहीं ना कहीं से उनकी तरबियत हुई थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें आदमी ये नहीं होता कि हमारे यहाँ बड़ा आसानी से कह दिया जाता है कि आप पैदाइशी हैं, यानी बाई बर्थ ये तो वो है, और जी 12 साल की उम्र में ये तो बस, तो ये नहीं होता। और लिटरेचर हो, पोइट्री हो, आर्ट हो, सहाफ़त हो, तो हमें ये खुशकिस्मती थी कि इब्तदा ही में पढ़ने लिखने वाले लोग मिल गए, और फिर उन्होंने हमें तरबियत करी, प्रेस क्लब आए। तो एक इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंशिया, फिर एक अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वालदा भी यानी वो कि बहुत कोई बाकायदा तालीम मैट्रिक इंटर की नहीं थी, लेकिन मीर और हाफिज़ उन्हें हिफ्ज़ थे। तो हमारे यहाँ पहले ये समझा जाता था कि मीडियम यानी सहाफ़त में, ये नहीं मैं कह रहा कि ख़ानदानी होना ज़रूरी है, असल बात यह है कि आपके इर्द गिर्द जो आपको उस्ताद मिलते हैं वो आपकी तरबियत कैसे करते हैं। जिस तरह आज में अगर कुछ कमी नज़र आती है हमें, बहुत सारे चाहे एंकर्स हों या कोई प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर्स हों, न्यूज़ एडिटर हों या एडिटर हों, कि उनको वो तरबियत शायद नहीं मिली हो। अच्छा मुजाहिद साहब, क्योंकि आपने प्रेस क्लब का नाम लिया, 1980s में आप सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं अपनी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी भी जाहिर सी बात है, जैसा आवाम पब्लिक की मसाइल होते हैं, इसी तरह अपने सहाफ़ियों की भी आवाज़ बने रहे, और जब भी कोई चीज़ होती है यू आर ऑलवेज देयर। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी कम्युनिटी के मुतालिक, जो आपने जो है एज कराची प्रेस क्लब के एज सेक्रेटरी आपने सर्व भी किया हुआ है? देखिए, हम तो एक प्रोसेस से गुजर के आए थे, वो तो ऐसे नहीं मिलता था, एक ग्रुप होता था, वो देखते थे कौन किसको आता था। अच्छा, हम जब आए तो फिर एकदम से ज़िया-उल हक का दौर था, इधर उधर निकले तो पता चला जी बेनज़ीर भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो मुफ्ती महमूद आ रहे हैं, तो बिदिन जो महगल मरी आ रहे हैं, ये तो बाद में आया ज़्यादा। तो सियासतदान आने लगे, उस ज़माने में जोश अली आबादी का दिन बन रहा है, तो फैज़ साहब आ रहे हैं, तो जालिब साहब आ रहे हैं,
تو ان ہمگیر شخصیات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی ایک ایسا آنر ہوتا ہے، اس سے آپ اتنا سیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت ساری کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ ایک جو یعنی پریس کلب کا سیکرٹری ایک بہت بڑا آنر ہوتا تھا. ممبران بھی شاید 200 ہوتے تھے. تو اب وہ نہ میڈیا رہا، نہ وہ کلب رہے، نہ وہ روایت رہیں. اب یہ ادارے تو موجود ہیں بڑے، آپ سرکاری، آپ میں نام لینا نہیں چاہتا، مقتدرہ، فلاں، یہ فروغ اردو اور بھی نام بے شمار لیتے رہیں. لیکن آہستہ آہستہ ان اداروں سے وہ شخصیات جنہوں نے اس کو یہاں تک پہنچایا وہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں، اور میڈیوکر قسم کے لوگ، ہپوکریٹس قسم کے لوگ، سفارشی لوگ وہ ان عہدوں پہ تعینات ہو گئے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ادارے تو موجود ہیں، وہ شخصیات کیا. پہلے شخصیات جو تھی کہ نام سے ادارے چلتے تھے. پاکستان ٹائم کے ایڈیٹر کون؟ فیض احمد فیض، میر خلرمان کا جنگ، ڈان کا آتا تھا، نوائے وقت نظامیوں کا، ٹی وی. پھر یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں پاکستان کا پہلا نجی ٹی وی کا اینکر تھا، پہلا جو لائیو گیا آن ایئر. اور یہ کہہ کر اچھا نہیں، اب آپ نے بات چھیڑ دی تو وہ لائیو تھا، پریشر رہتا ہے ویسے بھی، ابھی بھی لائیو بیٹھے تو بڑا پریشر ہوتا ہے لائیو. پہلا کیونکہ لائیو جانا، اس کا ایکسپیرینس بتائیں، وہ فیلنگز بتائیں جب آپ ہونا ہے. تو اس میں کیونکہ ہم تو اسکولوں کے زمانے میں ڈبیٹ میں بول لیا کرتے تھے. پھر تھوڑا سا جب یہ پریس کلب میں آئے تو ویسے ہی بہت ہی 5,000 ہزار 8,000 کا مجمع، حبیب جالب پڑھ رہے ہیں، ظلمت کو زیاد سرسر کو، بے نظیر آ گئیں ایک نہتی لڑکی سے، اور یہ سب کچھ تھا. تو ان لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا ہزاروں میں کنڈکٹ میں کرتا تھا کمپیئرنگ. وہ کچھ اللہ نے کچھ فن دیا، شعر برمحل پڑھنا. تو ہمیں جو کسی نے کہا کہ جیسے یہ بھائی ہیں تو یہ ہم جو پہلے دن انہوں نے کہا آپ اس کو یہ مت کریں کیمرے رکھے ہوئے ہیں، آپ ان کیمروں یہ مجھے کیمرہ مین کہے گا آپ سامنے والا آپ یوں بیٹھیں، میں تو یوں بیٹھوں گا. یہ مجھے کتنے ہی کہیں گے کہ آپ یوں ہاتھ نہیں، آپ ہاتھ یوں رکھیے، میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا. تھوڑی دیر بعد ہاتھ پھر یوں آ جائے. آپ کا سٹائل ہے تو وہ کہتے تھے آپ کیمروں سے کھیلیں. ایک ورڈ ہوتا تھا کھیلنے کا، مطلب یہ کہ کیمرہ مین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیچ کرے آپ کو. میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس کیمرے میں یہاں جا کے دیکھوں یا ادھر دیکھوں. ان کا کام ہے کہ مجھے کیچ کرے اور کیسے دکھائے. اچھا نہیں، یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی. میرے خیال سے اگر جو دیکھنے والے وہ اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ اگر جو کیمرہ کو فیس کرنا چاہتے ہیں، اگر اسی بات کو ذہن میں رکھیں تو وہ کیمرے کو فیس نہیں. اگر باہر آئیں گے، باہر یہ تھوڑی مجھ سے کہیں گے مجھے صاحب یوں چلیں، یا ایک بار میں چل لیا. آپ تو دیکھتی ہیں جب آپ باہر اسٹریٹ شو کر رہی ہوتی ہیں، جب اسٹریٹ شو پہ آپ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے ابھی رک جائیں، آپ چلیں یار ذرا یوں دیکھیں. بھائی آپ دیکھ کر یہ کام آپ کا ہے، آپ کیمرہ مین ہیں، میں تو اسی طرح چلوں گا. ایک بار مجھے یعنی انہوں نے کہا آپ مجھ سے 10 بار بھی چلوائیں گے، 10 بار بھی میں اسی طرح چلوں گا. آپ مجھ سے اس طرح نہیں چلوا سکتے، کیونکہ میرا وہ جو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی نظر میں وہ بڑا کیا کس طرح یہ صاحب کر رہے ہیں. ایک زمانے میں چشمہ بہت ہوتا تھا، اب نہیں اتنا آ رہا ہے. یہ کیا ہاتھ میں چشمہ پکڑا ہوا ہے، اب وہ ایک اچھا پین بھی ہوتا ہے اینکرز کی، یہ بھی اسٹائل بھی دیکھتے ہیں. مجاہد صاحب، میں کیونکہ آپ نے حبیب جالب صاحب کی بات کی، ان پہ آپ کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور کیونکہ ماشاءاللہ سے 2 کتابیں اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو وہ آپ نے خود بھی یہاں پہ پبلش بھی کی تھی، پھر وہاں UK آپ جیسے بتائے تھے وہاں پہ بھی. تو کیا ایسا کیونکہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی ایک بلیسنگ تھی کہ آپ ایسی بڑی شخصیات کی آپ نے جو ہے سیکھنے کا موقع ملا، اور وہ آپ نے جو ہے اپنی چیزوں کو کیری کیا. تو کیا کہیں گے کتاب کے حوالے سے؟ لکھنے پڑھنے کا پہلے تو میں نے بتایا تمہیں تورخم کے اس طرف، پھر جالب صاحب کی صحبت رہی، ایون تھوڑا بہت فیض صاحب کے ساتھ بیٹھے، پھر اس دور کے احمد فراز ہوں، فہمید ریاض ہوں، سب میں ملے. جالب صاحب سے ذرا رغبت تھی. تو پہلی بار ان کا جب انتقال ہوا تو 91 92 میں 3 میں، تو جب آپ غور کیجئے کہ ہمارے پاس 93 کی بات ہے، ہم پورے ان کے ساتھ رہے 8-9 سال، جلسوں جلوسوں میں، جیلوں میں ساتھ جا رہے ہیں، ملنے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کس طرح 92 میں اپنے پاس، ہمارے پاس اتنا کرایہ تو تھا نہیں کہ اپنے پیسوں سے ہم کوئی سکھر کا ٹکٹ بھی لے سکیں. تو یہاں سے جو لوگ گئے تھے انہوں نے کہا جناب ہم نے جالب صاحب کا اتنا نام ہے اور یہاں اتنی پابندی ہے تو ہم تمام شہروں میں دنیا کے آپ کو بنائیں گے. اب غور کیجئے، میں تھا، شام صاحب تھے اور عمران خان. ہم کراچی سے مونٹریال سے ٹورنٹو سے نیو یارک سے لندن، $100 روز ملتے تھے، شامیں اچھی گزرتی تھیں. اور آپ غور کریں کہ اس وقت جب ہمارے پاس یعنی تنخواہ یہاں 400-500 بھی نہیں ہوگی،
ہم آدھی دنیا دیکھ چکے تھے. ماشاء اللہ. اس سے پہلے چائنا جا چکا تھا, اس سے پہلے جاپان اس سے پہلے جا چکا تھا, اور یہی پروفیشن. تو ایک میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک خاص وہ جو ایک میں اگر کہوں یا شاید یہ کہ جب جبر کا دور ہو تو لوگوں کا امتحان ہوتا ہے, اور جب ریلیکسیشن ہو تو چاپلوس اور خوش آمدی لوگوں کا ایک جھمگٹا ہوتا ہے. ہم سختی کے دور میں ہم نے ویلیو اس کو توڑا اور سامنے آئے, کمپٹیشن میں سامنے آئے, اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ریٹرن دیا. یہ نہیں کہ میرے پاس کوئی بنگلہ ہے, آج تک کرائے گھر میں رہتا ہوں, بچوں کو پڑھایا اچھی طریقے سے, پیسے بہت ملے یہ جو ٹی وی جب نیچے آیا تھا. تو میں آپ سے صرف کنوے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ, آپ لوگ تو ماشاءاللہ بھی آئے ہیں, تو یہ تو ایک پورے دور کی نمائندگی ہم کرتے تھے. آج بدقسمتی سے جو آج دور ہے, چینل بھی بہت آ گئے, لوگ کہتے ہیں پیسہ بھی بہت آ گیا ہے, لیکن اب نے کیا کہا ہے کہ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے. کیا بات ہے. اچھا, آپ کی گفتگو ہو رہی ہے, سچی بات ہے, میری جو یہاں پہ ٹیم ہے وہ بھی اس چیز کو انجوائے کر رہی ہے. جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے, اب آئینے ہیں پر حسن کہاں. واہ, بہت ساری چیزوں میں صحافت میں بہت بہتری آ سکتی ہے. میں چاہوں گی مجاہد صاحب, کیونکہ آپ نے دنیا بھر سے, میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے آپ نے ایسی بڑی بڑی شخصیات کا انٹرویو کیا جو لوگ جاننا چاہتے تھے, سننا چاہتے تھے, لیکن کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جو آپ کر جاتے ہیں اور سامنے والا جو ہے مشکل, اس میں مشکل. پاکستان کا تو کوئی ایسا سیاست نہ ہوگا جس کو میں نے نہیں کیا ہو, اور اس زمانے میں وہ جو خود آتے تھے. باہر ممالک میں جیسے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کا انٹرویو تو نہیں تھا. جیسا ہم ایران گئے تو وہاں رفسنجانی وغیرہ ان کو بھی دیکھا, سنا, تھوڑی دیر بات کی. ترکی میں گئے, لندن گئے تو ڈیوڈ کیمرون, دور سے بارک اوباما کو بھی دیکھا. امریکن الیکشن کور کیا, ہنری کلنٹن کا, برٹش الیکشن کور کیا. انڈیا تو 18-20 بار گئے. کوئی ایسا ملک نہیں ہے, چائنا پتہ نہیں کتنی دیر بار گئے, ادھر سب پروفیشنل ہی گئے. یہ تو ایک الگ کہانی ہے. بے نظیر صاحبہ کا انٹرویو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ اس وقت آ رہی تھیں انگلینڈ سے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ شاید 17 اکتوبر کو آ رہی ہیں, کچھ اس طرح کا تھا. تو انہوں نے تو وہ کہہ رہے سوری ٹو سے کی جگہ انہوں نے اردو تکلف معاف مجاہد صاحب, تکلف کچھ اس طرح کا, مجھے اس طرح کا لفظ بھی یاد ہے. مشرف صاحب ایک آدھ جگہ انہوں نے, جو پریزیڈنٹ خاص طور پہ جو ہوتے ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ, جب ان کے انٹرویو کریں اس زمانے میں دکھانا پڑتا تھا اس کو. ٹو بی ویری آنیسٹ مجاہد صاحب, اس سارے انٹرویو میرا دل نہیں چاہ کہ میں سوالات کروں, بلکہ میرا دل تھا کہ آپ کو سنتی رہوں, کیونکہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے بتانے کو ہماری نئی جنریشن کے لیے جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. اور مطلب اگر وہ آپ کی بھی انٹرویو سن لیں یا آپ کے کچھ انسان کسی کو ہوم ورک کر لے تو میرے خیال سے بہتری آ سکتی ہے, نہ صرف اسکرین میں, ہماری نیوز میں, بہت ساری چیزوں میں. تو مجھے اب تھوڑا سا اب بتائیے گا کہ ابھی جس طرح سے آپ نے موجودہ صورتحال پہ بات کی, صحافت پہ بات کی, دیگر اداروں میں کہ بہت چینجز آ چکی ہیں, علم بھی موجود ہے لیکن علم حاصل کرنے والے اس طرح سے نہیں ہیں. تو آپ کیا کہیں گے ہمارے یہ جو بچے ہیں جو آ رہے ہیں, صحافت میں آ رہے ہیں, کیونکہ چینلز بھی بہت زیادہ ہیں, اخبارات بھی ہیں, میگزینس میں بھی کام کر رہے ہیں, اور یہاں پہ میں آپ کی بچی کا بھی ضرور نام لوں گی کیونکہ جو ہے وہ لندن سے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے آئی ہیں, لیکن وہ یہاں پہ اس لیے آئی ہیں کہ نہیں, ان کو یہاں پہ صحافت کرنا بہت ساری چیلنجز کا سامنا ابھی بھی کرنا پڑتا ہے, اور بڑا بہترین کام کر رہی ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک دور کی بات بھی ہوتی ہے, فیملیز کی بات بھی ہوتی ہے, پھر جس ادارے میں آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کی بات بھی ہوتی ہے. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ پاکستان کے بیشتر اب پرائیویٹ چینلز, پہلے ہوتے تھے, آپ اختلاف کریں نہ کریں, نظامیوں کا اخبار, محمود ہارونس کا, میر الرحمان کا, اب کس کا ہے, کیک بنانے والوں کا چینل, بلڈرز کا چینل, گھی بنانے والوں کے چینل. سوری ٹو سے میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں, یعنی اگر وہ گھی کا کاروبار کرتے ہیں تو ایک بیک گراؤنڈ الگ ہوتا تھا. یہ جو ان لوگوں کا, ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ صاحب آ گئے, جناب مجھے تو گاڑی دیں, مجھے اتنی تنخواہ دیں. وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے بھیا آپ, پہلے تو میرے سپروائزر کے پاس جائیں. بعض جگہ تو چیک بھی وہیں سے ملتے ہیں ہم لوگوں کو. ایک دن چیک باؤنس ہو گیا تو میں نے کہا کہنے لگا وہ ٹیکسٹائل مل کا جو ہے وہ شاید اکاؤنٹ جو ہے باؤنس ہو گیا ہوگا, اس لیے آپ کا یہ آ گیا. تو یہ وہ ایک جو میڈیا ہاؤسز ہوتے تھے, یعنی کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ جو اپنا کاروبار چھوڑ کے, بھائی تم اگر فیکٹری چلا رہے ہو تو فیکٹری چلاؤ. یہ وہ ایک ہوا ہی ہے نا کہ ایک صاحب اپنا وہ لینے گئے,
رسالے کا ڈکلیریشن لینا ہے. تو ان سے کہنا کہ جی آپ نے کچھ چلایا. کہہ رہے جی میں کوئی 30 سال سے جو ہے پرچون کی دکان چلا رہا ہوں, تو کیا ہو گیا, اور وہ تو بڑا مشکل کام ہے, تو میں یہ کیا ہے, میں چلا کے دکھا دوں گا آپ کو اخبار. یہ تو مجاہد صاحب آپ نے مالکان چینل سے ان چیزوں کو بتایا جو اون کرتے ہیں. واٹ اباؤٹ دا نیو جنریشن جو آ رہی ہے, جو اسکرین پہ کام کر رہی ہے, اور کچھ ہیں پیشنیٹ بھی ہیں, جس طرح سے میں نے کیونکہ میں آپ کی جو ہے صاحبزادیوں سے مل بھی چکی ہوں, اینڈ آئی سین ہر میگزین, بہت اچھا کام کرتی ہیں, لکھتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ چینج بھی ہے, کچھ پازیٹیو چینج بھی ہے, بچے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں, سوچ رکھتے ہیں, تھوڑے سے فاسٹ ہیں, لیکن سمجھتے ہیں, آج شعور رکھتے ہیں کہ وہ کیا بات کریں, کیا سوال کریں, اور سامنے سے کیا جواب آ سکتا ہے. دیکھو ایک بات ہے کہ یہ پھر وہی بات, آپ کہیں گے دوسرا غالب تو نہیں آئے گا. 200 سال بعد سب سے زیادہ غالب پڑھا جا رہا ہے, میر پڑھے جا رہے ہیں, فیض ہیں. اب آپ کہیں جی آپ ٹم سیبیسٹین ہیں, اب آپ مجھے کہنے لگے ایسے ہی BBC کا کہ مجھے ایسا آپ تو ثانی ٹم سیبیسٹین ہیں, آپ تو بالکل فیض صاحب کی طرح لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں. تو ایک تو یہ بات غلط ہے کہ ایک عہد کا جو شیکسپیئر ہے یا ہندوستان میں جو, تو سیاستداں قائد اعظم گاندھی جیسا تو نہیں ہو سکتا, بھٹو اور جواہر لال نہرو جیسے تو نہیں ہو سکتے, ہر ایک نیلسن مینڈیلا تو نہیں ہو سکتا, یا کاسٹرو تو نہیں ہو سکتا. تو ایک عہد پیدا کرے. لیگیسی جو ہے نا وہ اثر انحطاط پذیر ہوئی ہے, یہ ماننا پڑے گا, یہاں نہیں, اس پورے ریجن میں. انڈیا میں, امریکہ جیسے ملک میں جہاں کینیڈی اور کون ہوتے تھا, ٹرمپ جیسا آدمی پرائم منسٹر, وہ پریزیڈنٹ بن گیا. تو اسی لیے آپ ایک سنگل آؤٹ کیوں کرتی ہیں ٹی وی کو یا میڈیا کو؟ وہ سوسائٹی کا پارٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہاں ڈکلائن. ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ جن لوگوں نے اگر میرے ساتھ کام کریں گے یقیناً 1.5 سال بعد, تو میری صحبت میں بیٹھ کر یا ہمارے ساتھ اٹھ بیٹھ کر ان کو کم از کم اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا آئے گا. کچھ سیکھے, ہم نے بھی سیکھا ہے, وہ بھی سیکھیں گے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں ہم جو ہمیں تنخواہ مل رہی ہے, جو ہمارا کام, آج تک, آج تو پتہ نہیں کل سے کہیں گے جی ذرا وہ گارڈ ہی کہہ دے گا کل سے مت آنا. جی ملازمت کا پروٹیکشن نہیں ہے, وہ ملازمت کی تنخواہ نہیں مل رہی ہے. تو یہ سب مسائل بھی ہیں جس کا ذکر شاید آپ زیادہ تفصیل میں مجھ سے کروائیں. بالکل ایسے ہی. مجھے صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جو ہم اپنے ہر شو میں اپنے ریئل پاکستانی سے پوچھتے ہیں کہ نہ صرف نیشنل انٹرنیشنل فورم پہ آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے, تو آپ جب, کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ کا نام ہے, سب جانتے ہیں آپ کی صحافت کے حوالے سے بھی, تو مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ہم جب باہر جاتے ہیں اپنے نام سے نہیں, اپنے ملک کے نام سے جانے جاتے ہیں, ایز بینگ اے پاکستانی, پاکستان کے نام سے جانے جاتے ہیں. جب اچھا کام ہوتا ہے تو لوگ بہت محبت بھی کرتے ہیں, جس طرح سے آپ سے محبت کرتے ہیں لوگ, بہت پیار بھی کرتے ہیں, عزت بھی ملتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں ان سب چیزوں کو جب آپ پاکستان سے, کیونکہ اوورسیز پاکستانی بھی ملتے ہوں گے اور وہ دیکھتے ہوں گے, تو کیسا لگتا ہے جب وہ چیز ملتی ہے آپ کو آپ کی کام کی وجہ سے, آپ کی خدمات کی وجہ سے, اور پھر جب یہ میسج آتا ہے کہ پاکستان میں اتنے بہترین, اتنے اچھے لوگ موجود ہیں جو اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم بڑا ہندوستانی بہت مثال دیتے ہیں, شام ڈیموکریسی, جو گجرات کا جس نے مرڈر کیا ہو, وہ آج چاہے کتنی ہی ترقی کی ہو, آج ہندوستان کا مودی جو ہے پریزیڈنٹ ہے, اور وہاں جو وہ کچھ کرتا رہا ہے. میں کوئی سوری ٹو سے کوئی باقی کچھ کہوں گا تو پروپیگنڈے کے زمرے میں آئے گا. یعنی وہاں بھارتی, اگر یہ کہہ سکتے ہیں فخر سے کہ ہمارے ہندوستان کی کوئی ہماری حکومت ہے, نہیں کہہ سکتے. اور ہم لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے کہنے کی کہ مجھے کہ یہ میری حکومت ہے, میں تو اپنے بارے میں گفتگو کروں گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر وہ میں کہیں علی گڑھ میں ہوتا تو شاید کوئی بندہ ہی بیچ رہا ہوتا, وہ ہے نا بندہ گھر, یا کوئی اور جگہ, امریکہ یا کینیڈا, آج لاکھوں لوگ وہ ہیں, اور میں جا کے دیکھتا ہوں. آپ یقین کریں مونا, جو میرے ساتھ والے امریکہ میں کینیڈا میں ہیں, ماشاءاللہ خوشحال ہیں, بچے پڑھ گئے ہیں, وہ بہت توازن سے آتے ہیں. جو ہمیں پاکستان میں جو ایک فخر حاصل ہے, جو محبت حاصل ہے, چلتے ہیں جس طرح لوگ, اللہ کا شکر ہے کہ 2-4 لوگ جو رہتے ہیں, وہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں. اس لیے آپ نے کتنے امریکنوں کو دیکھا ہوگا جو آ کے کہیں اور بس گئے ہوں, کتنے آپ نے برٹشر کو دیکھا ہوگا, یورپ والوں کو دیکھا ہوگا. ایون یہ ٹھیک ہے کہ آپ وہاں کا کام کرتے ہیں یا سیکنڈ جنریشن, لیکن ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں ابھی بھی, شاید ہماری نئی جنریشن نہیں سمجھتی ہو, کہ آج ہم جو کچھ ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے ہیں. اگر یہ نہیں ہوتا
تو ہم نہیں ہوتے. کم سے کم میں اپنے بارے میں آپ کی بات کو ریپیٹ کروں گی. آپ نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں اور چیز ہوتے تو شاید آپ صحافت میں نہیں کچھ اور چھوٹا موٹا کام کر رہے ہوتے. تو اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے. میں چاہوں گی اسی بات کے ساتھ ایک چھوٹا سا میسج ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہماری نیو جنریشن کے لیے اسپیشلی اگر آپ دینا چاہیں تو پلیز. ایک تو یہ کہ میسج جو ہے وہ یہ دیا کرتے ہیں نا قائد اعظم علامہ اقبال وغیرہ. میرا میسج تو یہ ہے کہ جیسے مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ جو تھوڑا بہت میں جس طرح بولنا آتا ہے, آج تم سوال کر رہی ہو, لوگ سیکھیں کہ اس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے ٹی وی پہ. تھینک یو, جزاک اللہ مجاہد صاحب, کیونکہ ہم ہمیشہ اپنی سینئر سے ہی سیکھتے ہیں, اور آپ لوگوں کی جب حوصلہ افزائی آپ کی جانب سے ملتی ہے تو ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے, اور ایک اور خواہش بھی ہوتی ہے کہ اپنے اس میں مزید بہتری لائی جا سکے. اور بہتری کیسے آ سکتی ہے کہ آپ جیسے جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جا سکے, ایک نشست مل سکے. اور یہ بھی آج ایک بہانہ ہی تھا کہ آج انڈائریکٹلی ہم نے بہت ساری چیزیں آپ کی باتوں سے چیزیں سیکھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ گنا. جی ناظرین, یہ ہمارے ریئل پاکستانی مجاہد بریلوی صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. میں اگر آپ اس انٹرویو کو غور سے سنیں تو وہ ان کا ایک یہی خواہش بھی تھی کہ ہمارے آنے والے جتنے بھی جو ہے وہ یوتھ, ہماری نیو جنریشن اگر اس فیلڈ میں آ رہی ہے تو پلیز اپنا ہوم ورک کر کر آئے, اپنی کانٹینٹ کو بہتر کریں. ٹھیک ہے لائف بڑی تیز ہوگی, فاسٹ ہوگی, لیکن جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں بہت ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو ایک اوپینین دے رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنا اوپینین ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بھی صحافت سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ بس اپنا ہوم ورک کریں, اور اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.